अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, दुनिया की नज़रें एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जमी हुई हैं रिगार्डिंग गाज़ा सिचुएशन। पीर के रोज़ UNSC में एक ऐसी वोटिंग होने जा रही है जिसके असरात ना सिर्फ गाज़ा बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता की सियासत, अमन और ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकते हैं। अमरीका ने अपनी स्पॉन्सर्ड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया है जिसके तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को गाज़ा में तैनात करने की मंजूरी मांगी जा रही है। एक टूटी हुई ज़मीन पर अमन की नई तारीफ लिखने की कोशिश की जा रही है, मगर किस कीमत पर? ये वो सवाल है जो आज के सेगमेंट में हम सबके सामने रखना ज़रूरी समझते हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह कि पाकिस्तान समेत अहम मुस्लिम ममालिक ने इस रेजोल्यूशन की हिमायत का ऐलान किया है। कतर, मिस्र, फिर सऊदी अरब है, UAE है, इंडोनेशिया, तुर्किया, सब इस अमरीकी प्लान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस ने एक ऑल्टरनेट ड्राफ्ट पेश कर दिया है और उसका मौक़िफ़ ये है कि अमरीकी प्लान बैनुल अक़वामी क़ानूनी उसूलों से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, खुसूसन दो रियासती हल के तारीखी फ्रेमवर्क से कॉन्ट्रडिक्शन में है। रूस ये कह रहा है कि अगर गाज़ा में कोई फोर्स आएगी तो फिर उसका मैंडेट, उसका किरदार, उसकी शफाफियत, ये सब कुछ UNSC के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर तय होना चाहिए, ना कि किसी एक मुल्क के सियासी विजन के तहत। इशारा अमरीका की तरफ था। तो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि इस 20,000 एहलकारों की जो ISF और बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, जिसकी सरबराही खुद ट्रंप करेंगे, क्या वाकई गाज़ा को एक आज़ाद रियासत के करीब ले जाएंगे या फिर गाज़ा को एक नई तर्ज की बैनुल-अक़वामी कंट्रोल्ड जोन में बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह जो हम अपने एनालिस्ट के सामने भी रखेंगे कि फ़लस्तीनी अवाम जिन्होंने नस्लों से कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की है, इस सब में उनकी आवाज़ कहाँ है? उनकी खुद मुख्तारी, उनका हक़ खुद इरादियत आलमी मनसूबों में किस जगह फ़िट होता है? आज के सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़किया का नज़्म साक़िब साहब, फ़ैल अली साहब और PJ मीर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नज़्म साक़िब साहब, जो सलामती काउंसिल में वोटिंग होने जा रही है, आप समझते हैं कि एक यूनाइटेड पीस फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर क्योंकि रूस की तरफ से एक ऑल्टरनेट ड्राफ्ट पेश किया गया है, एक सर्द जंग होती नज़र आ रही है दो बड़ी ताकतों के दरमियान? गालिब का एक शेर है, बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रूस तमाशा मेरे आगे। देखिए, ये सीधा सीधा सा तमाशा है। आपने पहले खुद चाहा कि अमेरिका और इजराइल जो है वो मिल के वो जो 20 पॉइंट आपने दिए थे, ये प्लान आप अपना प्लान बना के तो इसको लागू करें, और मुसलमान सरबराहान से आपने मुलाकात की, बाद में आपके वो सरबराहान मुकर गए कि यार इसमें जो फलस्तीनी डिस्प्लेस हो जाएंगे, हमास को हमें खत्म करने के लिए हम अपनी फौजें भेजेंगे। अब आपने उसमें ये देखा कि यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेते हैं जी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कल यानी मंडे को ये ड्राफ्ट जो है रेजोल्यूशन के पेश होगा। मेरी बात हुई है न्यूयॉर्क में अपने वो जो जूनियर हमारे साथी हैं वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता है ना कि पाकिस्तान इस वक्त मेंबर है, वो जो 15 रुकनी होते हैं उनमें से जो 10 हैं नॉन परमानेंट, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि बड़ी गहमा गहमी है और एक चीज पे आके बात रुकी भी है कि क्या रूस इसको वीटो करेगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, आपके देखने वाले भी जानते हैं कि कम से कम 9 मेंबरान का हाँ चाहिए और वीटो कोई ना करे। अब ये है कि चीन का तो शायद अंदर खाते में पता लगा है कि उसको इस प्लान पे कोई किसी किस्म का इतराज नहीं शायद होगा। ये तो खैर जब इजलास होगा तो पता लगेगा। लेकिन रूस के बारे में है कि उसके कुछ खदशात हैं और वो ये समझता है कि ये जो प्लान बना है ये ठीक नहीं है, लिहाजा कोई ड्राफ्ट ऐसा सामने आना चाहिए जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पॉइंट पहले डिस्कस हो, उस पे आप राजी हो, उसके बाद बात होगी। ये तो हो गया आपका इसका। अब आपका जो सवाल का असल में जो रूह है ना वो ये है कि क्या वाकई अमन आ रहा है, क्या वाकई ये जो पीस आपका बोर्ड बना है और ये जो 20,000 लोग हैं ये अमन ले आएंगे, क्या हक़ खुद इरादियत जो है वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया है? इन सब का जवाब जो है बड़ा आसान है। मैंने बताया ना, होता है शब और रूस तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा है। और अंदाजा लगाइए कि 50 मिलियन टन का तो सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है वहां पे, और जो एस्टिमेट लगे हैं वो ये लगे हैं कि इस मलबे को हटाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर ये जो गजा अमन प्लान है इसके किधर है?
اس وقت صرف 2 باتوں پہ اس وقت بات رکی ہوئی ہے. چھوڑ دیجئے یہ ہو سکتا ہے ہو جائے, یہ جو کل شروع ہو رہا ہے سیکورٹی کونسل میں, کیا نہ ہو. اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا غزہ میں امن آئے گا, کیا اسرائیل باز آ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ختم ہو جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب 2 چیزوں پہ رکی ہوئی ہے بات. پہلی بات یہ کہ جب یہ پلان شروع ہوتا ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہیڈ کریں گے اس پیس بورڈ کو, اور جس میں ٹونی بلیئر جیسے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے, اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ کیا پاکستان اس فوج کا جو 20,000 لوگ ہیں اس کا حصہ بنے گا جن کو یہ مینڈیٹ ہوگا کہ آپ حماس کو ختم کر دیں, آپ حماس کو ختم کر دیں, فلسطینیوں کو نکالیں اس علاقے سے, کیونکہ یہ ہے بنیادی مقصد, فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے اور حماس کو وہاں سے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اب میرے خیال میں پاکستان نہ صرف اس پہ سٹینڈ لے چکا ہے آلریڈی, اور آج ہی جب پتہ لگا ہے ہمیں کہ اردن کے بادشاہ جو آئے ہوئے ہیں, تو اردن اور پاکستان دونوں اس میں شامل ہیں, اور ان دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ فلسطینیوں کو بھی ہم نے نہیں ڈسلوکیٹ کرنا, وہ بھی وہیں رہیں گے, اور حماس کو ختم کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت کی آخری بات, غلط فہمی دور کر لیجئے کہ غزہ میں امن آ جائے گا, نہیں آئے گا. غلط فہمی دور کر لیجئے کہ 2 ریاستی حل آئے گا, 2 ریاستی حل نہیں آئے گا. غلط فہمی دور کر لیجئے کہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس سے اسرائیل باز آ گئے. ظفر ہلالی صاحب, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پلان کا نام ہے غازہ پیس پلان, غازہ امن معاہدہ, لیکن ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا امن آئے گا یا نہیں آئے گا, جبکہ اس پلان کے نام کے اندر امن ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن سامنے آ رہی ہیں جس کا اس طرف اشارہ کیا ہے رشیا نے بھی کہ 2 ریاستی حل کی اس کے اندر بات نہیں ہے, خود مختاری افیکٹ ہوگی. واٹ ڈو یو تھنک, کیا یہ سیل کر جائے گی اسموتھلی کل UNSC میں؟ نہیں, بالکل اسموتھلی. دیکھیے ہاں اسٹیبلائزیشن فورس پہ شاید اگریمنٹ ہو جائے, مگر دیکھیے اگر یہ ہو جائے تو پھر بعد میں بہت برا نتیجہ نکلے گا. مثال کے طور پہ اگر اسٹیبلائزیشن فورس آ جائے تو وہ کس کو ہینڈ اوور کریں گے, 1 اسٹیٹ اور 2 اسٹیٹس؟ کیا ہینڈ اوور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یہ کہ فار ایور ایک ٹرسٹ ٹیریٹری بن جائے گا کہ جو شاید اسرائیل بھی چاہے, اگر وہ حصہ کو ابزارب نہیں کر سکتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کا حق اس حصے پہ اتنا ہی ہو جتنا کسی اور کا ہو. تو یو سی اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. مگر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو دیٹ از وائی مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے غزہ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ اگر روس اور چین نے ویٹو نہیں کیا یہ غزہ فورس کو, تو سوری لیٹ می اسٹارٹ اگین, اگر ویٹو کر دیا تو پھر اسرائیل واپس حملہ شروع کر دے گا. وہ کہے گا کہ رہ گئے حماس, ان کو ختم نہیں ہوئے, ہم تو جا رہے ہیں اندر, ہمارا مقصد تھا یہ, دیکھیے انہوں نے اکتوبر میں 2 سال پہلے کیا کیا, ہم نہیں چھوڑیں گے. واہ. تو دیٹ مینز دی ایلیمینیشن آف غزہ, مانے کہ غزہ کی پاپولیشن ایلیمینیٹ ہو جائے گی. 70,000 کو مار دیا, 2 لاکھ اور مار دیں گے, پھر بھاگیں گے لوگ, پھر تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بس موت ہی موت ہے. تو پھر دے ول ریلوکیٹ. اچھا ریلوکیٹ کریں گے, کدھر جائیں گے؟ جارڈن. بھائی ایک چیز ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن نہیں ٹالریٹ کر سکتا ہے, وہ ہے اور فلسطینی. اس لیے کہ فلسطینی اور ان کا تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں فرینڈلی اینیمیٹی شپ ہے, مانے اینیمیٹی شپ ہے, کبھی کبھی دوستی ہو جاتی ہے. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہو گیا ہے روس کو, چین کو اور دنیا کو, اور خاص طور مسلمان ملک کو. اگر آپ پیس فورس کا حصہ نہ بنے دیٹ مینز دا ریزمپشن آف وار, اور اگر آپ بن جائیں دیٹ مینز دی اینڈ آف غزہ ایز اے انڈیپینڈنٹ. یہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو نہیں آنے والا ہے. تو اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کنگ آف جارڈن کے ساتھ کہ دیر ول ہیو ٹو بی اے 2 اسٹیٹ سولوشن, تو پھر پاکستان نے یہ کیوں نہیں کہا اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو ہم سیکورٹی فورس نہیں بھیجیں گے؟ وائی ڈنٹ دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ سے دیٹ؟ اس لیے نہیں کہا کہ امریکہ سے خوف ہے. امریکہ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے.
تو یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا رامین ایز ٹائم گوز آن. اور میرا اپنا خیال فرینکلی اگر ہم نکل سکیں اس سے، اس لیے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم چلے جائیں بی بیکم پارٹ آف دا فورس، کنٹروورشل فورس، جو عربز ملک، جو عرب پاپولیشن اور عربز آل اوور دا ورلڈ ایسوسیٹ ود دا ڈویژن آف پیلسٹائن، تو پھر پاکستان کا جو ہاتھ اس میں ہوگا اٹ ول بی انٹالریبل. اور ادھر بھی میرے خیال میں بڑا ری ایکشن ہوگا. میر صاحب یہ تو بڑی لوز سچویشن لگ رہی ہے، جیسے کہ ہلالی صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ اگر چائنا اور رشیا مخالفت کر دیتے ہیں تو پھر اسرائیل دوبارہ بامبنگ شروع کر دے گا، اور اگر مخالفت نہیں کرتے، یہ پیس پلان منظور ہو جاتا ہے، تب بھی پیس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سب میں پاکستان کا بھی رول آپ پلیز اس کے بارے میں ڈسکس کیجیے گا. جو اردن کے بادشاہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو ان دیٹ؟ سب سے پہلے جن ملکوں کے نام لیتے ہیں، جارڈن لے لیں، ایجپٹ لے لیں، سیریا لے لیں اور اسرائیل لے لیں. یہ جو ایریا ہے یہ تو سارے کوشش کر رہے تھے کہ یہ اسے قابض اس پہ یہ ہوں پہلے 73 سے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے پاس سب سے بڑا وہ تماشا کی بات ہوئی تھی ندیم ثاقب صاحب نے کیا، دیکھیں یہ تماشا نہیں ہے، یہ پیس کے اوپر ایک تماچا ہے. یہ بہت بڑا تماچا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں پیس. یہ پیس نہیں ہے، یہ ایک ہوکس ہے. اور یہاں امن نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ایک فارمل باؤنڈری نہیں بنائیں گے. اس وقت آپ کے پاس ایک بفر زون ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ کے بیچ کے اندر. آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے ایک اپنا وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. نارتھ سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو نہیں نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کمبیٹنٹس ہوں گے. سو وہ بیسکلی آئسولیٹ کر رہے ہیں on a bigger Israeli plan. اب اس کے اندر سوال دو اٹھتے ہیں، کین امریکہ be trusted? I don't think so. America cannot be trusted as long as President Trump is there, جو کہ نجم ثاقب صاحب کے فیوریٹ پریزیڈنٹ ہے. تو ان کو تو ہم ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ آدمی جس کو اپنا ملک، اپنی الیکٹریٹ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتی ہے، ہم اس کو کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک اوپن اینڈیڈ ایک ملٹری کنفرنٹیشن آ گیا، ملٹری پریشر اسرائیل نے ڈالا ہوا ہے، اوپن اینڈیڈ ہے. وہ کر رہے ہیں. آپ نے پیس بھی کر دی، پیس اکارڈ بھی سائن ہو گیا، لیکن یو اسٹل کلنگ پیپل. اب آپ یہ جو لوگوں کو مار رہے ہو، تو یہاں آتا ہے کرائسس آف ٹرسٹ. یہ کرائسس ٹرسٹ کا ہے. کون کس کو ٹرسٹ کرے؟ اسرائیلی کہتا ہے حماس کو، ملیٹنٹس کو ماریں گے. بھائی آپ ماریں گے، کب تک مارتے رہیں گے؟ حماس ہیں کون ہے؟ حماس تو پیلسٹینینز ہیں، اسی کے اندر سے آ رہے ہیں نا. حماس کو سیپریٹ گروپ تو کوئی نہیں ہے، دے آر پارٹ آف دا پیلسٹینینز. ٹھیک ہے، ادھر بھی ڈفرینسز آف اوپینین ہے. کئی لوگ پیس چاہتے ہیں، کئی لوگ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں. کنفرنٹیشن آپ نے منڈیلا کو 24 سال روبن آئلینڈز پہ رکھ کے، تو اس کے بعد اس کو ایک نیشنل آپ نے ایک ٹائٹل دے دیا. ٹھیک ہے جی، نوبل پیس پرائز دے دیا. آپ نے یہاں بھی شروع کیا تھا یہ اس کو کیا کہتے ہیں، شمون پیرس کو اور یاسر عرفات کو. بٹ ویئر از دا پیس؟ دا پیس از نان ایگزسٹنٹ. اب ایک اور چیز آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ نیا اکارڈ آئے گا. تو آئی ڈی ایف نے جو بیسز بنا دی ہیں اور جو بنا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، why are these bases right now? What is the main purpose of these bases? یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسرائیل اس ایریا میں آیا ہے کہ جس کے اندر یہ خود ایک ریفیوجی تھا. آپ نے ریفیوجیز جو وہاں لوگ رہتے تھے ان کو ڈسپلیس کر کے آپ نے اسرائیل بنا دیا 48 کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے 1917 کی بیلفور اگریمنٹ پہ and all that, but that is all outdated. What we need right now is basically کہ ایک ٹرسٹ قائم ہو. ٹرسٹ قائم نہیں ہو رہا. ہم باتیں بڑی کر رہے ہیں. پاکستان ہم تو چاچے بن جاتے ہیں نا. سب سے پہلے تو اپنے کشمیر کے چاچے بنو نا. تم ادھر بیٹھے ہو فلسطین، ٹھیک ہے، فلسطین کی بات کرو، کشمیر کی بھی تو بات کرو. جب وہ آرٹیکلز لے کے آ جاتا ہے تو ہم آل آف اے سڈن جاگ جاتے ہیں. باقی پتہ نہیں کیا کدھر سوئے رہتے ہم سارے. تو پہلے کشمیر پہ بات کرو، ضرور پیلسٹائن پہ بات کرو، ضرور حمایت کرو، لیکن یاد رکھو اپنا کیس ہمیشہ پلیڈ کرو. آپ کا کیس کسی نے پلیڈ کیا ہے؟ پلیز مجھے بتا دیں کون سا ملک ہے جو آپ کا کیس پلیڈ کرتا ہے اپارٹ بیٹ فرام ٹرکی؟ آپ مجھے بتا دو کون کرتا ہے. نو. تو اس چیز کے اوپر what we need to do is ہماری جو ایک ڈپلومیٹک تھنکنگ ہے, we need to make it bigger.
اس کو ہم نے بہت سنجیدگی سے ایک دوسرے سے مل کے ہم نے کرنا ہے. ہم آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں رامین, تو آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنلی کیا ہم کوپ کریں گے ہم. تو یہ جو مسئلہ ہے, یہ اٹ از این آن گوئنگ. آئی ڈو ناٹ فورسی اینی پیس ان دا مڈل ایسٹ ٹل دا ٹائم آپ ایک پرماننٹ باؤنڈری نہیں بناتے بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹائن. ٹھیک ہے, نجم ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے 3 غلط فہمیاں گنوائی, مجھے ایک غلط فہمی بھول گئی. میں ذرا دہرا دیتا ہوں, اس سے سچویشن کلیئر ہو جائے گی. جی پلیز. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ غزہ امن معاہدے کا مطلب امن لانا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ 2 ریاستی حل ہو جائے گا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان بیک برنر پہ چلا جائے گا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایک آخری غلط فہمی جو ہے, جو رہ گئی مجھ سے کہنے میں, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی نیتن یاہو کو اسرائیل میں کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہے. وہ اسرائیلی جو ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اس لیے کہ نو کانفیڈنس کی موو کیوں نہیں آئی, کیوں نہیں؟ اگر اسرائیلی چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن آئے اور فلسطینیوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو, تو ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشین جو کی نیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں لے کے آئے یعنی آپ کی نو کانفیڈنس موو. اور اس وقت کی آخری بات, دیکھیے یہ پلان یو این سے بنتا ہے یا اس کے بعد دوبارہ ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عرب ملکوں کا پیسہ لگے گا, بلینز آف ڈالرز لگیں گے, بلینز آف ڈالرز لگیں گے, غزہ کو تعمیر کیا جائے گا, اور اس طریقے سے تعمیر کیا جائے گا, اور اس لیے تعمیر کیا جائے گا کہ اس پہ اسرائیل کی جو ہے وہ حاکمیت اور بربریت اور پوری جو اس کا قبضہ ہے وہ مکمل ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی عرب ممالک جو اس وقت کر رہے ہیں نا جی ہم کیا کر سکتے ہیں, امریکہ یہ کر رہا ہے, اسرائیل یہ کر رہا ہے, ان کی پاکٹ سے, ان کی کٹیز سے پیسے نکلیں گے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, اس دفعہ بھی یہی ہونے والا. ٹھیک ہے جی میر صاحب. دیکھیں بات بالکل صحیح کی انہوں نے. آج ہم پاکستان میں سفر کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول. آج تک یہ آپ کا کشمیر اور ہمارا مسئلہ نہیں ہوا ہے, لائن آف کنٹرول. تو اگر آپ نے لائن آف کنٹرول ادھر بھی کرنی ہے اور بارڈرز پرماننٹ نہیں کرنے ہیں, تو پھر تو ہم اسی لائن پہ چلیں گے. I mean think about it. There are only buffer zones, line of control. ادھر سے وہ افغانستان کا نیا شوشہ ہے, ادھر سے لائن آف کنٹرول ہے, ادھر سے پیلسٹائن کا. یہ جو دنیا ہے نا, یہ اس خطے کو استعمال کر رہی ہے. بالکل صحیح کہا, یہاں بالکل کوئی پیس نہیں آئے گی جب تک یا تو آپ شروع کریں نا, یہ جو اسٹیٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس لے کے آئیں گے. اسٹیٹس نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس چاہیے جو کہ ہر ملک سے ہوتی ہے. لیٹس ناٹ ٹارگیٹ اے سنگل کنٹری کہ جی ایجپٹ کرے گا کوریڈور, وہاں اس کو کرے گا. نو, وی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی ہیئر. ایک دوسری, we need a permanent solution, a permanent boundary کہ جس کے اندر sovereignty of Palestine is recognized as much as we recognize the government of Israel, government of Palestine. اسی طریقے سے ہم کشمیر کا بھی یہی مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. ہلالی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایڈ کیجیے گا اس کے ساتھ ہی کہ پھر یہ غازہ پیس پلان کی وقت کیا ہے جب پیس قائم نہیں ہو سکتا, خود مختاری نہیں مل سکتی, 2 ریاستی حل کی کوئی بات نہیں ہے. واٹ از دا پوائنٹ دین؟ تو آپشن کیا تھا آپ کا آپشن کیا تھا کہ یہ جنگ چلتا رہے جب تک 70,000 نہیں 140,000 مارے جائیں, اس لیے کہ امریکہ اور یہ تو تیار ہیں, اور نہ چین نہ روس آ کے آپ کے لیے جنگ لڑے گا. فلسطینیوں کے لیے they are not going to compromise, they are going to go to a world war. تو کیا تھا آپ کے پاس؟ بھائی یہ شروع کیا گیا ہے with this in mind. میں کہتا ہوں وہ جو حماس اٹیک تھا on the 7th of October 2 سال پہلے, that was started because Netanyahu نے the order of the day as Israeli papers prove was that کہ آپ کے فرنٹیئر پہ stand down ہے, پیٹرولنگ کا کم کر دیا یا ختم کر دیا, انوائٹ کیا. ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم پیلسٹینین اتھارٹی کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے, ان کا اپوزیشن ہے حماس. وہ پیلسٹینین اتھارٹی اور عباس had given up, انہوں نے ہینڈ اوور کر لیا تھا حماس کو. یہ پیسے کا نتیجہ, دس از اے گرینڈ پلان. دیکھیے 2 آلٹرنیٹیوز ہیں.
ایک تو آپ بھول جائیں 2 state solution. اب یا یہ کوئی میریکل ہو اور ایک ٹرسٹ ٹیریٹری بن جائے, UN ٹرسٹ ٹیریٹری, یا ایک قسم کا نیوٹرل زون, سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آئے کہ دس ول belong to neither Israel nor will it belong to the Palestine. مگر there can be no solution on the 2 state solution basis. اس لیے کہ اسرائیلی بھی لوگ مرے ہیں, this not for nothing, اور نیتن یاہو نے تو کہا ہے میں تو فل گریٹر اسرائیل کے لیے جا رہا ہوں, روکو جو مجھے روکنا چاہیے. تو یہ نو گڈ ریزلٹ کین کم آؤٹ. اور یہ دوسرے اسٹیٹس جو ہیں میرے خیال میں, دیکھیے جی ایجپٹ نے تو وارن کیا تھا حماس کے اٹیک کے پہلے, اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ تمہارا خلاف اٹیک ہو رہا ہے, تیار ہو جاؤ. کیوں؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ اٹیک ہو رہا تھا؟ حماس اٹیک کر رہا تھا, اسرائیل کو پتا تھا, ان کو پتا تھا. یہ ملا ہوا بھگت ہے. ڈو یو تھنک کوئی بھی ادھر بادشاہت سے لے کے پریزیڈنٹ سی سے لے کے جدھر تک آپ دیکھیں, کوئی بھی چاہتا ہے کہ ان کا ملک تباہ ہو ایک اور جنگ میں؟ ان کا موڈ اسرائیلی آکیوپیشن اور بورنگ, دے آر پریپیئرڈ ٹو پے دا پرائز. رائٹ. اور ہمارے پاس ایک لکشری ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹو پے دا پرائز. ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں پرنسپل سٹانس لیا ہے, بٹ وی ول ایونچولی ہیو ٹو اگری. رائٹ. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے بات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو آیا ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ مضمون آیا دی اکانومسٹ نے, جس نے ملکی سیاست, میڈیا اور عوامی گفتگو میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. معاملہ ہے دی اکانومسٹ کی ایک تازہ رپورٹ کا, جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے مبینہ طور پر حکومتی فیصلوں پر اسپرچولی اثر انداز ہونے کے کچھ دعوے کیے گئے ہیں. کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو رپورٹ کے حوالے سے, پھر گورنمنٹ کا کیا موقف ہے, پھر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, بریف آپ کو کر کے پھر ہم اینالسٹ کی جانب بڑھیں گے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان کی تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی پر سوالات اٹھائے بلکہ حکومتی فیصلہ سازی کے پورے عمل پر بھی. پھر رپورٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ روحانی مشاورت جیسا ماحول حکومتی امور کے گرد بن گیا تھا, روحانی مشاورت کا کلچر چل پڑا تھا, اور بعض اہم تقرریوں اور روزمرہ فیصلوں پر غیر معمولی روحانی اثرات کا حوالہ سامنے آیا اس رپورٹ میں. یہاں تک کہ ایک سینئر صحافی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض حساس اداروں سے ملنے والی معلومات بھی روحانی بصیرت کے نام پر سابق وزیر اعظم تک پہنچائی جاتی تھی. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت ظاہر ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ان کا جو سٹانس ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے اس رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ سب جھوٹی بات ہے, جھوٹی کہانی ہے, بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اور سیاسی مقاصد کا حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کابینہ, ای سی سی, این ایس سی, پارلیمانی ریکارڈ کسی جگہ بھی ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی مداخلت ہوئی ہو اسپرچولی. کے پی حکومت نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دی اکانومسٹ کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی بھی کرے گی, اور یہ کہ یہ صرف عمران خان کو بدنام کرنے کی ایک مہم ہے جس میں ناقابل تصدیق کہانیاں اور گوسپ کو رپورٹنگ بنا دیا گیا ہے. اب آتے ہیں حکومت کے موقف کی طرف. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اس بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ دراصل پی ٹی آئی حکومت کی اس پالیسی میکنگ کی تصویر دکھاتی ہے جس میں اہلیت, قومی مفاد اور شفافیت کے بجائے روحانیت, ذاتی تعصبات اور غیر مصدقہ بیانیوں نے فیصلے کیے. عطا تارڑ نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی قیادت ہے جو ماضی میں بھی جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلتی رہی ہے, اور ان کے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے فیصلے نہ معاشی ماہرین سے ہوتے تھے, نہ ہی گورننس کے اصولوں کے مطابق ہوتے تھے, بلکہ وہ ذاتی مشاورت اور غیر رسمی ذرائع سے چلتے تھے. اشارہ تھا ان کا اسپرچولیزم کی طرف. تو ایک طرف پی ٹی آئی اور کے پی حکومت کا بیانیہ کہ یہ سب جھوٹ ہے, سیاسی انتقام ہے, صحافتی بددیانتی, اور دوسری طرف موجود ہے حکومت وقت کا یہ موقف کہ یہ رپورٹ اس طرز حکومت کی جھلک ہے جو پاکستان کو کئی گہرے مسائل کی طرف لے گئی. ان میں سے کس کا بیانیہ زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے اور اوور انالیسس کیا ہے اس طرح کی جرنلزم کا, دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کا, اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, جو آرٹیکل دی اکانومسٹ میں چھپا یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں تو کچھ اس کے ایکسپرٹس پڑھے ہی ہوں گے. کیا آپ کو یہ ایک ریسرچ بیسڈ جرنلزم لگی یا پھر آپ کو لگا کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ پروپیگنڈا پر مبنی ایک ریسرچ تھی؟ مجھے تو یہ بالکل پروپیگنڈا لگا, اس لیے کہ وہ جو عورت نے جو لکھی ہے اوین بینٹ جونز کے ساتھ, جو بھی ان کا نام ہے یاد نہیں ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہر چیز جو ہوا ہے وہ
پبلک اٹ ہیز بین پبلشڈ ارلیئر، میں نے پہلے پبلش ہوا اور لوگوں کو پتا ہے. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہے بقول اس عورت کہ یہ پبلش نہیں ہوا پہلے. تو ریسرچ کا کیا ضرورت تھا؟ اس نے وہی چھاپا ہے جو پبلش ہوا تھا. اور میرے خیال میں وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے سب یہ کسی قسم کے میگزینز اور گاسپس میں یہ سب چیزیں سنا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے، دا ریئل پوائنٹ از وائی دا ٹائمنگ ناؤ. یہ میجر ایفرٹ گورنمنٹ کا جو ہے کہ اس کو اب اسپریڈ کریں اور چھاپ کے سب کو بتائیں. واٹ از دا ریزن؟ میرا اپنا خیال ہے، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈیبل فرام دا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو، کہ جو 27th امینڈمنٹ کے جو خامیاں ہیں وہ شاید زیادہ اتنے ہیں کہ پبلک خوش نہیں ہے، تو دے وانٹ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن. ان کے لیے بہت ضروری تھی، مگر شاید دوسرے لوگوں کے لیے وہ خامیاں ہیں اور دے تھنک اٹس ناٹ نیسسری. مگر بات اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دا بیسٹ پروپیگینڈا از دیٹ وچ ہیز این ایلیمنٹ آف ٹروتھ. اب دیکھیے یہ چارج تو ہے جو عمران خان کنٹرول کرتا، اس کی وائف کنٹرولڈ ہم، کہ اس کی پالیسیز اور ڈیسیشنز کنٹرولڈ بائی ہز وائف، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو عمران خان نے خود کہا ہے کہ میری بیوی جو تھی وہ بڑی انٹیلیجنٹ عورت ہے. اور اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ عورت جو آپ کی لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی آپ چیزوں کے بارے میں جو دن میں ہوا ہے آپ اس سے ضرور بات کرتے ہیں. اور اف شی از این انٹیلیجنٹ وومن، اس سے کچھ خوبی حاصل کر سکتے ہیں، معنی گڈ ایڈوائس شاید ان سے ملتا بھی ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ شی کنٹرولز یو. اس کا مطلب یہ ہے that she is your partner in life and an intelligent person جو بقول آپ کے، اور وہ آپ کو مشورہ یا اوپینینز دیتی ہے جس سے آپ بینیفٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کنٹرول ہوتے ہیں. نورا دوچھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ویلے، نورا جو تھا وہ کیا کہتا تھا، وہ اس کو تو بھٹو صاحب کو تو وہ کپڑا پہناتا تھا، مگر لوگ کہنے لگے نورا جو ہے نا وہ منسٹر، کیبنٹ منسٹرز بتا رہا ہے. اور ایک آدمی نے اس زمانے میں مجھے 3 منسٹرز کے نام لیے which thanks to Noura ZAB had made them cabinet ministers. بالکل غلط بات، ربش اسٹوری. He did not، بھٹو صاحب کو اس کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں تھی. میں ایک اور سٹوری آپ کو بتاتا ہوں which involve، آپ یقین کریں میں اس میں فگر کرتا ہوں. میں کیسے، ایک دفعہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، میں اسپیشل سیکرٹری تھا بھٹو کا، بی بی کا، تو میں اس کیبنٹ میٹنگ میں اکیلا تھا، چلے گئے تھے سب لوگ. تو مجھے وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے ظفر ٹیل می who do you think should be سندھ گورنر. اچانک اس لیے میرا وہ دوست بھی تھا، میں نے کہا پرائم منسٹر کمال اصغر. کہتی ہے واٹ اے گڈ آئیڈیا، گو اینڈ ٹیل پی ایس پی ایم ٹو ایشو ہز اپوائنٹمنٹ. اچھا سوچئے. ہاں اچھا، وہ کمال اصغر کو پتا چل گیا، پھر مجھے شام کو ملا، وہ خود فون کیا، کہتا ہے یار کمال ہے یہ وہ. میں نے کہا یار یو کیم ٹو مائنڈ بیکاز یو آر این ایجوکیٹڈ ڈیسنٹ پرسن، اور ایک اچھی بات ہے گورنر ایک ریپرزینٹیو، اچھا ریپرزینٹیو ہو. تو یہ ہوا. اچھا پھر کچھ نہیں ہوا، بڑے کہانیاں نکلنے لگے اس سے کہ ظفر ہلالی جو ہے اس کو کیا کیا نہیں دیتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ کچھ مہینوں بعد کہنے لگی اچھا who do you think should be the پنجاب گورنر. تو میں نے کہا پرائم منسٹر آئی تھنک مصطفیٰ کھر. تو مجھے کہتی ہے یو مسٹ بی میڈ. اچھا سمجھ گئی آپ؟ جی جی جی. یو مسٹ بی میڈ، مانے کہ یو سچ اے ڈس لوئل آدمی، تم کیسے ہوتے. تو پہلے ڈیسیشن میں تو یو کوڈ سے لوگ کہنے لگے ہو یار اس کی ہر سجیشن مانتے ہیں، بٹ لیٹر آن آف کورس آئی ڈڈ ناٹ کنٹرول ہر، اٹ واز ریڈیکولس ٹو تھنک آئی کوڈ ہیو کنٹرول ہر. مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ چیزیں، یہ ایگزامپلز جو آ رہے ہیں، یہ لگتا ایسا ہے کہ وہ چاہنا چاہتے ہیں کہ شی کنٹرولڈ، اس لیے کہ ان کا اوپینین الائک تھا شاید. دوسری بات میں آپ کو فائنلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سپرسٹیشنز کی باتیں ہیں، کس لیڈر کے پاس یہ سپرسٹیشنز نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں.
مجھے تو بہت پرائیویٹ مجھے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، اور بالکل غلط ہے. آئی مین کبھی ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ کیا کہتے ہیں سیڑھی، یو ڈونٹ واک انڈر اے لیڈر. اچھا تو اگر سیڑھی ہو پیومنٹ پہ تو لوگ پیومنٹ کی دوسری طرف سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. سپرسٹیشن ہے. کالی بلی کو کالے رات پہ آپ اگر کراس کرے آپ کا But it shouldn't affect your decisions. Basically بات یہ کہ ٹھیک ہے whatever you believe in وہ ایک الگ چیز ہے، اسٹیٹ کے میٹرز سے اس چیز کو الگ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. پی جے میر صاحب what do you think about this؟ ایک تو جو مشاورت کی بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب کہ بھئی وہ مشاورت کر لیتے تھے، شی واز این انٹیلیجنٹ پرسن، بٹ مشاورت کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں نا، جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بڑی ایبزرڈ ہیں کہ جہاز کب اڑے گا عمران خان کا، اس بارے میں وہ ٹائم بتایا کرتی تھیں کہ اتنے بجے اڑے گا تو شبھ ٹائم ہوگا. اس کے علاوہ جو وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی این سے نام شروع ہوگا، تو یہ بڑی ایبزرڈ قسم کے کلیمز آ رہے ہیں سامنے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ خان صاحب جیسے انسان جو کہ بڑے انٹلیکچوئل ظاہر رہے ہیں، نظر بھی آتے رہے، وہ الگ بات ہے کہ ایونچولی ہی وینٹ انٹو اسپرچوئلزم، بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ ایسے اس طریقے سے ملک چلا رہے ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں مس پرسیپشنز بڑی کریٹ ہو جاتی ہیں، جس طرح ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں، مس پرسیپشنز ہوتے ہیں، نیچے وہ چمچے بنا دیتے ہیں. اور جب ہم اکانومسٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی ریٹنگ نیچے جا رہی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی اسپائس ڈال کے کوئی ایسا بنا دینا ہے کہ بھائی وہ اس طرح ہو گیا. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ 3 انسیڈنٹس. ایک تو جب پریزیڈنٹ زرداری جب نیو یارک میں تھے تو ان کی میٹنگ تھی سارا پیلن کے ساتھ انٹر کانٹیننٹل میں، ایک جگہ پہ ان کی اس کی سینٹ والی، تو وہاں انہوں نے کوئی ریمارک پاس کیا، اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیا، وہ سی این این نے مائک کھول دیا اینڈ اٹ واز مس کنسٹروڈ. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں نواز شریف کو ایک رپورٹر آتی ہے، وہ کس قسم کا الزام لگاتی ہے اینڈ جسٹ ٹو میک نیم فار ہر سیلف. پھر اس کے بعد شوکت عزیز، آئی واز نیکسٹ ٹو ہیم نیو یارک میں، جب یہ سٹی بینک کے پریزیڈنٹ کے پاس تھی، کونڈالیزا رائس وہاں کھڑی تھی، کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ کتاب کے اندر شوکت عزیز کا نام آ گیا. خیر بہرحال ہی ڈڈنٹ رسپونڈ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کافی یہ نکل آتی ہیں، اور یہ اس کا وہ کہتے ہیں نا 2+2 نہیں ہوتا ہے، 2+6 ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں I would not give anything into it. ویلکم بیک جی. 27 یعنی ترمیم پر بحث تو بہت ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی، پھر عدلیہ کی طاقت، نئے عدالتی ڈھانچے، لیکن ایک بنیادی سوال شاید ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا ہے کہ اس میں عام آدمی کے لیے ہے کیا؟ وہ عام آدمی جو آٹا، بجلی اور پیٹرول کے بلوں کے نیچے دبا ہوا ہے، جو روزگار ڈھونڈ رہا ہے، جس کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی، جس کی تنخواہ مہنگائی کے سامنے دم توڑ چکی ہے، وہ شخص 27ویں ترمیم سے کیا حاصل کرے گا؟ کیا اس کا انصاف آسان ہو جائے گا، اس کی مشکلات کم ہوں گی، یا یہ ساری لڑائی صرف اداروں کے بیچ طاقت کی ترتیب بدلنے کی ہے اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ؟ جی پی جے میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم آ تو گئی ہے، لیکن تیل کی قیمت ابھی جو گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ اگلے 14 دن بھی وہی رہے گی پیٹرول کی. تو تیل تو آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اگر آپ بڑھاتے تو آپ کے پیچھے پھر لوگ آ جاتے. تو اس وقت جو تیل کا جو تڑکا جو لگ رہا ہے وہ عوام پہ، یہ عوام پہ تیل کا تڑکا ہے. کیونکہ عوام بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھو ہم جتنی بھی ہم نے پچھلے 2 4 سال 5 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کی سروائیول کی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ بھائی عوام کے لیے کیا کرنا ہے، پیسے اس کو قیمتیں کم کیسے لے آئیں، انفلیشن کو نیچے کیسے لے کے آئیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے کریں، لائسنسز جو لوگوں نے لینے ان کی آسانیاں کیسے کریں. ہم نہیں کر رہے. ہم ایک بڑا مشکل ملک ہے، ہم کام نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. یہ ایٹیچیوڈ ختم کر دیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. اب مجھے بتاؤ نا، بڑا سمپل سی ایک آرگیومنٹ ہے، ایک آپ کہہ لیں ایک آبزرویشن. جی اگر ہم نیوکلیر پاور بن سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہنڈرنس، تو مجھے بتاؤ ہم عوام کی بہتری کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک بات ہے. جو بھی آتا ہے عوام کی بات کر کے بعد میں غائب ہو جاتا ہے. بات تو کرتا ہے کوئی نہیں عوام کی. دیکھو نا، آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات کی، غریب آدمی مر رہا ہے، دیکھو اس کی سروائیول ہمیں چاہیے، کیسے کریں گے آپ؟
اس کی سروائیول اس وقت ہوگی جب آپ ووٹ لینے جائیں گے, 500 روپیہ 1000 روپیہ دیں گے, پھر اس کی سروائیول ہوگی. نو, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از. ہمیں کنسسٹنسی, ایک کنسسٹنٹ پلان چاہیے آف سوشل ویلفیئر, کہ جس کے اندر ایک غریب آدمی کا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. آپ کا پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ ایڈہاکزم چلا دیتے ہیں. فلڈ آیا 50 لاکھ دے دو, فلڈ آیا ارتھکویک آیا 2 کروڑ دے دو, اور نہیں جی ان بیچاروں کو پیسے. اور بھائی ملک اس طرح نہیں چلتے. آپ پیسہ کہیں سے کہیں تو لے کے آ رہے ہیں نا, تو بجٹ تو آپ کا یہی آف سیٹ ہو جائے گا. جو ڈیولپمنٹ میں جا رہا ہے وہ بجٹ ادھر لگ جائے گا. تو مجھے بتاؤ, پیسہ آپ ایک جوڈیشلی آپ اس کو استعمال کرتے ہو. ہماری وہ چیز نہیں ہے. ہم سمپتھی دیتے ہیں لوگوں کو. کوئی کسی کا ہوگا ہاں جی اس کو اتنے دے دو, اس کو. یار اس طرح نہیں ہوتا خدا کے لیے. ایک تو آپ نیشنل انشورنس کرو, ساروں کو انشورنس پہ لے کے آؤ, آپ کو وہیں سے پیسے مل جائیں گے. گڈ آئیڈیا. یہ جو حکومتیں آ کے اپنے آپ کو پلیز کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ایک سمجھتی ہیں کہ ہم یہ کریں گی شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے, شارٹ ٹرم پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. بالکل ایسے ہے جی. نجم ثاقب صاحب, 27ویں آئینی ترمیم آ گئی, لوگوں کے حالات بدل جائیں گے پاکستان میں؟ ایک لحاظ سے یہ جو آپ کا ٹیگ لائن چل رہی ہے نا 27ویں ترمیم اور مہنگائی, اس کا تعلق بنتا ہے. اچھا, کیسے بنتا ہے؟ کیسے؟ دیکھیے جو لکھا ہوا ہے 27ویں میں, اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ عوام کے حق میں جاتا ہے. اب اسی مائنڈ سیٹ کی بات ہوگی. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کسی موضوع کے تحت ہی چینج کرنا ہے, کر لیجئے. اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ اصل میں ایک ذمہ داری ہے. یہ اس میں آ کے آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کرنا, اپنی دولت نہیں بڑھانی, مشہوری نہیں کرنی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت. اور یہ میں کس ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اپنے پیارے پاکستان کے بارے میں. پر امید ہوں لیکن یقین نہیں آتا کہ ایسا. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئینی ترمیم پاکستان کے عام شہریوں کی زندگی میں کیا کوئی تبدیلی لے کر آ سکتی ہے؟ یہ جو حکومت ہے بالکل نہیں. آپ اپنا حساب لگا لیں. ڈو سم تھنگ. یس, ایوری ٹائم تھنگ. سیلریز کو آپ کو کیا پتا کروں. میرا جو سیلری ہے جب میں نے اسپیشل سیکرٹری تھا ٹو دا پرائم منسٹر 1993 to 6 18,000 روپیز. اچھا. میرا پینشن when I retired 25,000 روپیز 2003. اور میرا کیا کہتے ہیں, اور اس وقت میرا پینشن کیا ہے, 3.25 لاکھ. زرداری صاحب نے کیا, آئی تھینک ہم. زرداری صاحب نے کیا. زیادہ تر the credit goes to him. تو why can't you reduce sugar for the public? Children's school fees, bhai, they are going to pathetic schools. یہ جو government schools ہیں, they are most of them. ادھر کا جو پرنسپل ہے ٹیکسی چلاتا ہے حاضری دے کے. بجلی ٹیکسز آپ نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں. وائڈن دا نیٹ, پوری دنیا آپ کو شاؤٹ کر رہی ہے وائڈن دا نیٹ, مگر آپ نہیں کر رہے. اور کر رہے ہیں, کلیکٹ کر رہے ہیں ایٹ اے اسمال پیس. جس سے پوچھو رشوت کا کیا ہو گیا. اور سب بگ بزنس مین اپنے کرسیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار جو 5 لاکھ پہ چلتا تھا آپ 25 مانگ رہے ہیں اس کے لیے. This is not working. I don't care what amendments, how many you bring in. Till this you can see on the ground. یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ نظر نہیں آئے گا اس قسم کے. پکڑو, میں پھر آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 14 بلین کروڑ پتی ہر سال چین میں سزائے موت, پبلک ایکسیکیوشن. 14 کروڑ پتی. آپ 1 کروڑ پتی کا نام دے دیں جو اس وقت جیل میں ہوں گے, ایک, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا آپ نے نقشہ کھینچا. جی میر صاحب, میں صرف یہی کہوں گا, میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس اس وقت 2 لوگ ہیں, میری امید ان پہ ہے. ایک ہے بلاول اور دوسرا ہے مریم نواز. یہ 2 ہیں, میں سمجھتا ہوں فریش بلڈ آیا ہے, یہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا. میں تو امید سے ہوں ان کے ساتھ. فریش بلڈ ہے لیکن سیم بلڈ ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد اپنے سوالات بتا دیجیے گا.
میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا, مجھے صرف ایک خیال آیا کہ اگر ہلالی صاحب اسپیشل سیکرٹری تھے بے نظیر بھٹو کے اور 25,000 ان کی تنخواہ تھی, تو ان کو گاڑی جو ملی ہوئی تھی اس کا پیٹرول لیتے تھے یہ اپنے ان 25,000 میں سے. ہلالی صاحب 18,000 تنخواہ تھا, اور گاڑی سوری ہاں یا پرکس سے گھر, ایک گاڑی اور ایک نوکر. تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ 15% میں بجلی کا 15% بجلی کا دیتا تھا, اور اسکول چلیں جی ضروری سوال پہلے. برامین آپ کا شکریہ. آج کا ضروری سوال, حکومت نے کمال کر دیا, صرف 2 دن میں آئین میں ترمیم لے آئے. ضروری سوال یہ ہے کہ کیا کسی دن پارلیمنٹ کے ہال اسی طرح کھچا کھچ بھر سکتے ہیں, اور 2 دنوں میں اسی تندہی سے عوام کا کوئی بنیادی مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ مہنگائی. ٹھیک ہے, آج کا غیر ضروری سوال, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک کا عدالتی نظام مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے. افواہ ہے کہ ملک کی ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں, اس لیے کہ پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز اور سینیٹرز نے ابھی تک اجتماعی استعفیٰ نہیں دیا. جی غیر ضروری سوال ہے عوام کے مقبول لیڈر عمران خان کے ساتھ. آپ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, اگر اجازت ہو تو عوام تھوڑا سا گھبرا لیں. ویری امپورٹنٹ. ناظرین سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.